औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप देख रहे हैं इस वक्त लाइफस्टाइल टीवी चैनल मेरे साथ। आज हमें मिस्टर जवाद माजिद खान ने पाकिस्तान इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जवाद, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम नौशीन, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं जी। अच्छा, Mr. Jawad Khan is a pioneer in Islamic banking in Pakistan. His role was very crucial in establishing conversion, successfully running 3 Islamic banks in Pakistan: Al Falah, Dubai, Iman Islamic Banking. He is seasoned financial sector professional. He is director of SEVP Iman Islamic Banking. He has been delivering lectures at national and international forums on Islamic finance banking covering in Pakistan and regional markets. वहाँ पे कैसे हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के? जवाब पहले तो ये बताइए इस्लामाबाद। हाँ जी, कोरोना पे बात शुरू करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन और शायद हमसे पिछली जो जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स और जो बड़े हैं, उन्होंने भी कोई ऐसी पैंडेमिक नहीं देखी एंड अनफॉर्चुनेटली इसके लिए ग्लोबली हम तैयार ही नहीं थे एज ह्यूमैनिटी। और आप देखें, आप यूएस में हैं तो यूएस जैसा सुपर पावर एंड इवन उसका हेल्थ सेक्टर तैयार नहीं था, ना कैपेसिटी थी कि इसको हम हल करें। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे ममालिक या जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसमें ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़ा सा हमारी पॉलिसीज भी थोड़ी कंफ्यूज रही थी, जिसकी वजह से अब अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा इस वक्त पीक आजकल के दौर में कर रहा है। और जो नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स बढ़ गए हैं काफ़ी ना जी। तो अभी जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो मेरा ज़ाती ख्याल है उससे काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज हमारी जितने जानने वाले लोग हैं, जितनी फैमिलीज हैं, तकरीबन हर तीसरी या चौथी फैमिली में हमारे दोस्त अहबाब में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब फिर से हम मेरे ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत लॉकडाउन की तरफ चल रहे हैं, बट लेट्स होप। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रॉब्ली हमारा शायद इम्यूनिटी लेवल भी बेहतर है, तो रिकवरीज जो है वो काफ़ी बेहतर हैं और डेथ्स भी काफ़ी कम है इन परसेंटेज, अगर केसेस ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला प्रोटेक्ट एवरीवन इंशाल्लाह, आमीन। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है उस पे क्या इफेक्ट हुआ है? देखिए, इकोनॉमिक्स पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। पिछले कुछ अरसे से हमारी इकॉनमी वैसी कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही थी, स्पेशली पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली हम हिट हुए थे। और 2-3 उसकी जो डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाता, बट 2-3 इश्यूज ऐसे थे जिसके ऊपर काफ़ी कंसर्न्स थे। एक तो ये कि हमारा जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम उर्दू में शरह नमू कहते हैं, जो आपकी डेवलपमेंट होती है या ग्रो करती है आपकी इकॉनमी, वो काफ़ी नीचे चला गया। तो 5.8% था 2018 में, जो कि गिर के तकरीबन 1.7% चला गया था प्रायर टू कोरोना, और अब कोरोना के बाद वो -0.04% पे चला गया। तो अगर ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है और पाकिस्तान की सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है, तो वी आर ग्रोइंग लेस देन आवर पॉपुलेशन ग्रोथ। एक ये बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि बिकॉज ग्रोथ लेवल इतना कम हो गया, आपकी इकॉनमी जो थी वो रिसेशन में ऑलमोस्ट चली गई या नेगेटिव ग्रोथ में चली गई, तो आपके काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी हुई। तो तकरीबन आप समझें कि 30 से 40 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। उसके अलावा तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो एडिशनल जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। तो ये कुछ हालात इतने अच्छे नहीं रहे, और पिछले कुछ अरसे में हमारी कुछ मिसमैनेजमेंट थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बड़ी, आप देखेंगे बिजली, गैस, पेट्रोल की प्राइसेस 100 से 150% बढ़ गई। इसी तरीके से कभी शुगर क्राइसिस आ रहा है, कभी आटे का क्राइसिस आ रहा है। तो थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट इवन प्रायर टू कोरोना। बट पोस्ट कोरोना हमें कुछ और चैलेंजेस आए हैं, और वो चैलेंजेस इस तरह के हैं कि जो हमारे, बिकॉज इकॉनमी ऑलरेडी स्लो डाउन थी, वो फर्दर स्लो डाउन करेगी लॉकडाउन्स की वजह से। तो हमारे जो रेवेन्यू थे, टैक्स कलेक्शन थी, वो तकरीबन आप समझे 500 से 600 बिलियन रुपीस में कम हो गई। तो एक तो ये है कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें इश्यूज आए। लेकिन ये है कि साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ने कुछ कोशिशें की हैं, जिस तरह ग्लोबली आप यूएस में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस दे रही है, ईज आउट कर रही है लोगों को, आम लोगों को। तो पाकिस्तान में भी कोशिश की गई है कि बिजनेसेस जो हैं उनको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए उनके लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएं। फिर इंटरेस्ट रेट्स जो थे हमारे, वो तकरीबन 13.5% से नीचे 8% पे आ गए थे, आज 7% पे आ गए हैं। तो उससे फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाएंगी। फिर कोशिश ये कर रहे हैं ये लोग कि हेल्थ में और बाकी चीज़ों में लोगों को रिलीफ दें,
ٹیکس ریلیف دیں. سو یو نو آئی پرسنلی تھنک کہ 1-2 سال جو ہے اس کا امپیکٹ آتا رہے گا, لیکن ایونچولی انشاءاللہ وی آر اے ویری ریزیلینٹ نیشن. تو کرونا تو ابھی آیا, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کبھی زلزلے آتے ہیں, کبھی بہت بڑے سیلاب آتے ہیں جس میں اٹلی جیسے ملک جو ہے اس سے بڑا پاکستان کا حصہ نکل جاتا ہے, بٹ وی آلویز باؤنس بیک اینڈ وی کم بیک ود اے بینگ. سو ہوپ فلی وی ول ایز اے نیشن کم بیک انشاءاللہ. اینڈ پرسنلی آپ کی ایفرٹس نظر آتی ہیں, اسی سے ریلیٹڈ میں بات کرتی ہوں کہ آپ النصر فاؤنڈیشن آپ نے اسٹیبلش کی اور پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو ہے آپ وہ کام کر رہی ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ جس طریقے سے ابھی ہم کرونا وائرس کی بات کر رہے ہیں اور کیسے ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, تو وہاں پہ کیا حالات ہیں اور آپ کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے؟ جی, النصر کی آپ نے بات کی. جی, النصر میں ہم تقریباً 22 سال سے, اللہ کی مہربانی سے, اللہ کا کام ہے تو اللہ ہی توفیق دیتا ہے, تو وی آر دیئر. اور ہمارا جو کام ہے وہ زیادہ تر ناردرن ایریاز میں اور پہاڑی علاقوں میں ہے پاکستان میں. جی. تو اگر آپ غربت یا پاورٹی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو میدانی علاقوں سے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے پاورٹی, اور سخت حالات ہوتے ہیں زندگی کے, اور دشواریاں ہوتی ہیں عام روزمرہ زندگی میں بھی, اور پاورٹی میں وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں. تو پہاڑ اور ریگستان کی غربت بڑی سخت ہوتی ہے. تو ہمارا کیونکہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر کنسنٹریشن ہے, بلکہ ہے ہی ہم ادھر, تو وہاں پہ کیونکہ پراکسیمٹی کے ایشوز ہیں, کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں, روڈز نہیں ہوتی, انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, ہر قسم کا انفراسٹرکچر. تو obviously ایسے جب سانحات ہوتے ہیں یا ایسے کوئی پرابلمز ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہٹ کرتی ہیں وہ جگہ. تو obviously آج کل بھی ادھر حالات کافی خراب ہیں. تو بیسک راشنز کا ایشو ہے, کیونکہ جو بیسک آپ کا فوڈ ہے وہ آئٹمز وہ پہنچ نہیں رہے. تو اس کے علاوہ ان کے اپنے obviously ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ان کے اوپر بھی کنسنٹریشن ہم کرتے تھے, بٹ آج کل کافی سویئر ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں, ایون جو مین سٹیز ہیں, جو قریب ترین سٹیز ہیں, وہ آلریڈی کرونا کی وجہ سے فل ہوئے ہوئے ہیں. تو آلدو ان ایریاز میں, اور پاکستان کے بھی دیہاتی رورل ایریاز میں کرونا کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا اربن ایریاز میں ہے, بٹ اسٹل تھنگز آر ویری ڈیفیکلٹ. تو ہمارا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہماری ادارے کا نام النصر فاؤنڈیشن ہے, وچ از اے کمیونٹی سروس آرگنائزیشن. ایک ہمارا جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اٹس بینگ اے کمیونٹی سروس آرگنائزیشن وی ڈو ناٹ ٹیک ڈونیشنز ایٹ آل. تو ہم خود جو جنریٹ کر سکتے ہیں بٹوین فرینڈز اینڈ فیملی, اور جو لوگ ہیں جن علاقوں میں ہم کام کرتے ہیں تو وہ خود اپنے لیے فنڈز جنریٹ کرتے ہیں. تو ہم ڈونیشنز نہ کسی ادارے سے, نہ کسی حکومت سے, نہ کسی سے بھی نہیں مانگتے. So what is the reason behind it? مینلی اس کے پیچھے یہ تھا کہ اگر دیکھیں, آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, ایون بزنس ورلڈ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یو بلڈ, اون اینڈ آپریٹ. تو جب کسی کو یہ پتا چلے کہ میں کسی پروجیکٹ کو خود انیشیٹ کر سکتا ہوں بہت تھوڑی سی مدد سے, اور ایز اے کمیونٹی اگر ہم پارٹیسپیٹ کر کے کوئی چیز بلڈ کرتے ہیں اپنے لیے, اور اس کو ہم اون کرتے ہیں اور آپریٹ کرتے ہیں, تو اس میں سینس آف اچیومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کے اندر ایک آپ کے اندر ایک وہ آتا ہے, ایک نہ صرف شعور آتا ہے بلکہ ساتھ سینس آف اچیومنٹ کو اردو میں اکثر کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار نہ ہمیں حکومت کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی کی خیرات اور صدقات کی ضرورت ہے, ہم خود اس قابل ہیں کہ اگر اللہ کی مدد ہو, اور if we are combined together for a cause, so we can do a much greater work. تو ہمارا جو 22-23 سال کا تجربہ ہے, ہم 2-3 ایریاز میں ہیں. ہم ایجوکیشن میں ہیں, تقریباً 92 کے قریب ہمارے اسکولز ہیں جو کہ ریلیجس اسکولز مدرسے ہیں, اور ساتھ ہی وہ کنونشنل انگلش میڈیم اسکولز بھی ہیں, جس میں آن ایوریج 7 سے 7.5 ہزار بچے بچیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر کلین ڈرنکنگ واٹر میں ہم جہاں پہ تقریباً 550 سے اوپر ہماری کلین ڈرنکنگ واٹر کی کافی میجر اسکیمز ہیں, کیونکہ پہاڑوں میں پانی نہیں ہوتا. تیسرا ہم بیسک ہیلتھ میں, پانی سے مجھے یاد آیا, آپ کی ویڈیو ہے کہ اتنے اونچے پہاڑ پہ گھر ہوتے ہیں کہ خواتین کو نیچے آ کے پانی لینا پڑتا ہے, تو وہ ایک ڈیفیکلٹی صرف ایک پانی حاصل کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہے, اس طرح ہے کہ پانی کا دیکھیں, اگر وہاں پہ آن ایوریج پہاڑ 8 سے 8.5 ہزار فٹ پہ ہیں, اونچائی پہ ہیں, تو جو اسپرنگ ہوتا ہے یا چشمہ ہوتا ہے وہ 5,000 اسکوائر کی ہائٹ پہ ہوتا ہے. اب 5,000 کے اوپر جو گاؤں ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے 100-150 گھر ہوں, بٹ 7,500 یا 8,000 کے یا ڈفرینٹ ہائٹس پہ ڈفرینٹ گاؤں ہیں, جہاں 50 گھر سے لے کے 500 گھر تک ہوتے ہیں, 200 گھر تک ہوتے ہیں, اس سے نیچے بھی ہوتے ہیں. تو اب ایک چشمے کے لیے عورتوں کو آن ایوریج آدھے سے پونا گھنٹہ اترنا پڑتا ہے, پھر 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ وہ اوپر چڑھتی ہیں. ان کا زندگی میں کام ہی صرف یہ ہے کہ پانی لانا ہے یا لے جانا ہے 2 یا 3 دفعہ. تو اگر وہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اسی چشمے کے اوپر RCC ٹینکس لگائے, اس پہ موٹرز لگا کے, اور گریوٹی کے تھرو ہم نے پائپ سے ان کے گھروں میں پانی پہنچا دیا. تو سڈنلی یو تھنک خواتین کا کوئی اور کام ہی نہیں رہا,
اب جب کوئی کام ہی نہیں رہا, اور یہ کہنے میں بڑا آسان ہے, بٹ پہاڑوں پہ چڑھنا اترنا, وہاں پہ آکسیجن کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو ان کی باڈی شیپس چینج ہو جاتی ہیں, ان کے بڑے میڈیکل ایشوز آ جاتے ہیں, دے ہیو elongated hearts, elongated lungs ہو جاتے ہیں, بڑے میڈیکل پرابلم. اب سڈنلی دے تھنک کہ ہماری زندگی کے سارے مسائل صرف پانی کا ہی مسئلہ تھا, وہ حل ہو گیا. تو اب اس کو فردر ہم آگمنٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو وہاں پہ اسکول کھول دیا, اب ہمارے اسکول ایسے ہیں ماشاء اللہ جہاں پہ دادی بہو اور پوتی یا پوتا اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایسا بھی ہے کہ ہمارے اسکولز جو ہیں وہ آبویسلی اس میں درس نظامی بھی پڑھایا جاتا ہے مدرسوں کا, اور ساتھ جو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے آبویسلی وہاں پہ اسکولز کم ہے, پرائمری مڈل اور جو ہائی اسکولز ہیں, مطلب بچوں کو آن ایوریج آدھے گھنٹے سے 4 گھنٹے ڈیلی پیدل چلنا پڑتا ہے. تو ہم نے امتحان انہی اسکولز میں دیتے ہیں سرکاری, بٹ ان کو ہم نے ٹیچرز ہائر کر کے دیے ہیں جو انہی مدارس میں انہی ان کے اپنے گاؤں میں ان کو ڈیلی پڑھا دیتے ہیں. This is such a good work, Jawad. This is so amazing. جی. تو پھر بیسک ہیلتھ کے ایشوز ہیں. ہر ہمارا جو مدرسہ یا اسکول ہے اس میں ایک لائبریری ہے, اس میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جہاں بیسک میڈیسنز موجود ہیں. اور پھر ایون میں آپ کو بتاؤں ان علاقوں میں جہاں ہم کام کر رہے ہیں, آج سے تقریباً 20 سال پہلے جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ تھا تقریباً 85% ڈیتھس ہوتی تھیں, بیکاز روڈز نہیں ہیں. تو جب بھی وہ اس پروسیس میں خاتون آئی تو اس کو پھر چرپائیوں پہ اٹھا کے 3-4 گھنٹے یہ لے کے جاتے تھے. تو اب اللہ کی مہربانی سے ہوا کہ ود ویری منیمل ایکسپینڈیچر ہم نے مڈ وائفز لائیں, اور ان مڈ وائفز کو ڈفرینٹ ہم نے گاؤں میں چھوڑا, انہیں لوکل عورتوں کو, لوکل بچیوں کو ٹریننگ دی, اور اس سے یہ ہوا کہ اب وہ جو نارمل ڈلیوریز ہیں وہ خود ہی بچیاں مینیج کر لیتی ہیں یا عورتیں مینیج کر لیتی ہیں. کمپلیکیشن ہوتی ہے تو 3-4 دن پہلے بتا دی. تو سڈنلی دا چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہیز ریزن فرام -80% ٹو +99%. سو اس طرح کے ہیں. پھر ہمارے کافی لوگ وہاں پہ جن کی آپریشنس کئی دفعہ ہارٹ کے ہیں, کینسر کے ہیں, کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں, تو وی آر ڈیلنگ ود بیت المال اینڈ ادر فنکشنریز اینڈ ہاسپٹلس, تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. پھر ایگریکلچر پہ کچھ کام کر رہے ہیں, فروٹ ٹریز ہیں, ویجیٹیبل پہ, کچن گارڈننگ پہ کر رہے ہیں کام کے. اگر ہر گھر میں وہ جو ان کے وہی واش رومس کا پانی ہوتا تھا وہ بڑی آسانی سے ریسائیکل ہو کے دے کین ہیو دیئر اون ڈیلی ویجیٹیبل, سو دے کین ہیو دیئر اون فوڈ. So it's a multi-pronged strategy which we are following, and Allah has been very kind. الحمدللہ. یہ تو آپ ایک ایریا ہے جو آپ کور کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی کتنے رورل ایریاز ہیں ہمارے گاؤں میں, دیہات میں, جہاں پہ یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو بچیوں کو ٹرین کر رہے ہیں وہ سروس, تاکہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو فوراً سے جو ان کی جان بچائی جا سکے. تو یہ سروس جو ہے اور بھی دوسرے آپ اگر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل, میں اس پہ تو ہے, یہ تو ہمارا ایک بڑا اچھا اللہ کی مہربانی ماڈل ہے. وی آر ایکچولی کورنگ more than 12 union councils, and overall we are catering to close to now inshallah Allah کی مہربانی close to 400,000 population. but میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں اللہ کی بہت مہربانی ہے, انفارچونیٹلی ہمیں لیڈرشپ شروع سے اچھی نہیں ملی, اور کچھ ہماری بحیثیت قوم شاید کوئی ایسا کردار اتنا اچھا نہیں رہا, but as a قوم we have a lot of potential, and the greatest potential that we have is our human capital, our human resource. تو اگر اس کو صحیح ڈائریکشن دی جائے اور اس کو منیمل بھی آپ اگر اپرچونٹی دیتے ہیں نا, تو دے کین ریئلی رائز ابو. اب میں آپ کو بتاؤں, ہم یہاں پہ 22 سال پہ ہیں, تو تیسری جنریشن ہے ہمارے پاس بچوں کی. سو فرام دا سیم پہاڑی بچے جن کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے, جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی, جن کے ناک بہرے ہوتے تھے, منہ نہیں ہوتے تھے, اسی سے ہمارے ٹیچرز بنے فرسٹ جنریشن سے. ٹیکنیشینز ہم نے ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی. سیکنڈ جنریشن میں ایک فردر لیپ آئی, and they became engineers, doctors and bankers. So we are predominantly in Aptabad division, and you will be surprised کہ الفلاح کے النصر کے وہی پہاڑی بچے جو تھے, اب اس وقت صرف جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایبٹاباد اور مانسیرا ڈویژن کے 60% بینکرز جو ہیں وہ ہمارے وہی پہاڑی بچے ہیں. who are doing great, ٹھیک ہے نا. اب میڈیکل یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, میڈیکل, تو پرابلی وہ ابھی بھی شاید اسی طرح سے غریب ہیں, ان کے گھر اسی طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں, چھوٹے ہیں, but they have the zeal and the passion to rise above in their lives. So I agree with you کہ obviously ہماری ایک limited capacity ہے. میں اپنا obviously جاب بھی کرتا ہوں, ہمارے باقی جو دوست احباب ہیں وہ بھی جابس بھی کرتے ہیں, but
کہ یہ منیمل انٹرونشن سے وی کین ریئلی ڈو اے گریٹ جاب فار پاکستان. اور اگر ہماری حکومتیں جو ادھر ادھر کنارے تقریریں کرنے کی بجائے جو obviously they dramatize situations for their own benefit and political benefits, اگر اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے so پاکستانی ہیومن کیپٹل اینڈ پاکستانی پیپل ہیو دا کیپیسٹی کہ اگر ان کو تھوڑی سی ڈائریکشن اور ہیلپ دی جائے, ان کی تھوڑی سی انگلیاں ہاتھ پکڑا جائے, تو دس نیشن کین بی دا بیسٹ نیشن اینڈ دا موسٹ پروگریسو نیشن ان دا ورلڈ. That is true. اب اپنی لیڈرشپ کو کیسے سدھارا جائے, کیسے ان کو ٹرین کیا جائے؟ دیکھیں لیڈرشپ کے اوپر میرا ایک بڑا ڈفرینس اوپینین ہے. ہمارے یہ مسائل جو ہے نا یہ آج کے نہیں ہے, یہ آج سے 10 سال 15 سال 20 سال, یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ 1947 سے ہمارے پرابلم شروع ہوئے تھے. وہ ایک نئی ڈبیٹ ہے کہ لیڈرشپ کو کبھی اس طریقے سے پروان چڑھنے ہی نہیں دیا گیا, جینوئن لیڈرشپ سامنے آئی نہیں. وہی طبقے ہیں, چاہے وہ سرمایہ دار ہیں, چاہے وہ جاگیردار ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ کیپٹل مارکیٹس کے لوگ ہیں, چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچررز ہیں. وہ چند خاندان تھے جن کا نام لیا جاتا ہے جو پری پارٹیشن پرنسلی اسٹیٹس میں یا مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر انگریز کے مطلب نسل در نسل وہ حکمرانی انگریز کے تھرو کرے تھے, وہی ابھی بھی ہیں. nothing much has changed. وہی سسٹم چل رہا ہے. تو ایک لمبی ڈبیٹ ہے, بٹ یہ انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں نا وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور اس کا کوئی تعلق عام عوام کے ساتھ نہیں ہے, غریب کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ نہ خود ٹیکس دیتے ہیں نہ ان کی کاروبار ٹیکس دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ہمارے انٹرسٹ آپس میں یکجا رہیں. آپ دیکھ لینا مختلف پولیٹیکل پارٹیز, ایون کرنٹ جو تبدیلی کی بات کر رہے تھے, کیا ہوا, وہی سارے چہرے ہیں, رنگ بدل کے آ جاتے ہیں, پارٹیز بدل کے آ جاتے ہیں, اور ایون اسٹیبلشمنٹ بھی, دے آر آل دا سیم پیپل. تو یہ انفارچونیٹلی ایک اسٹیٹ ہے, اور اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہو, بٹ جب تک تعلیم نہیں آئے گی, صحت نہیں آئے گی, شعور نہیں آئے گا, اور وہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہے کیا ہے, آنیسٹی ہونی چاہیے, جو بھی جس کی جو بھی جاب ہے وہ اس کو فلفل کرے. اور اسی طرح آپ نے شوگر کرائسس کی بھی بات کی تھی, جو ہے یہ اس کا فقدان ہوا تھا, اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ 50% جو ہے شوگر جو ہے کنٹرول ہے, جیسے ابھی آپ نے فیملیز کی بات کی ہے. جی اب آپ دیکھیں نا, آپ شوگر کی بات کریں, آپ بات کریں کسی بھی سیکٹر میں آپ چلے جائیں نا, آپ فارماسیوٹیکل کی بات کریں, آپ ویٹ کی بات کریں, آپ سیمنٹ کی بات کریں, آپ کاٹن کی بات کریں, آپ ٹیکسٹائل کی بات, ٹیک اینی سیکٹر اینڈ یو ول فائنڈ کہ وہی کچھ نہ کچھ خاندان ہیں, وہی فیملیز ہیں جن کے انٹیگریٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور وہ آپس میں سارے ایک دوسرے ہیں, وہ ساری ڈرامہ بازی ہوتی ہے, دے آر دا سیم پیپل. اور اب آپ دیکھیں نا شوگر کے اوپر اگر آپ وہ سنیں گے میرا کلپ, یا آپ اگر رپورٹ آپ کو ملے, کیا ڈفرینس ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ مسلم لیگ اینڈ پی پی پی, کہ کسان سے گنا لینے کے بعد سے شوگر بننے تک, شوگر کے بائی پروڈکٹ بننے تک سے لے کے شوگر ایکسپورٹ ہو کے اس کے بعد سبسڈی لینے تک, ہر چیز میں فراڈ ہے, اور اس میں سب ملے ہوئے ہیں, تمام ادارے ملے ہوئے ہیں. سو ہاؤ فار یو کین گو. یہ تو ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, اور ہمیں سوچ کی ضرورت ہے کہ یار یہ بہت ہو گیا, اور اب اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا, ادروائز اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ جس طرح پہلے چلتا رہا. That is very sad situation, but چلیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی, State Bank of Pakistan has a separate Islamic Sharia department in place, which is responsible for verifying the system in light of Sharia before providing Islamic branchless banking license. So, is that true? اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے جی ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک آپ نے پڑھا. بٹ اس سے پہلے نا I will just take a minute or two to explain you what Islamic بینکنگ کہہ لیں اسے, یا انٹرسٹ فری بینکنگ کہہ لیں, اسلامک فائنانس کہہ لیں, یا انٹرسٹ فری فائنینشیل مارکیٹ کہہ لیں. اچھا, اسلامک بینکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس یہاں پہ امریکہ میں کئی کلائنٹس آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی پروڈکٹس بتائیں جو انٹرسٹ فری ہوں. جیسے آپ چیکنگ اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں, ایون سی ڈیز ہو گئی, مارگیجز ہو گئی, انویسٹمنٹس ہو گئی, ریٹائرمنٹ پلان ہو گیا. تو وہ سب اس کا اسلامک جتنی اویئرنیس جیسے بڑھتی ہے تو وہ لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں. تو اچھا ہے کہ آپ اس کو اسلامک بینکنگ کو ایکسپلین کریں گے. جی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. جی اسلامک فائنانس کی جب بات ہوئی, دیکھیں یہ جو سودی نظام ہے, یہ جو کنونشنل بینکنگ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً پچھلے
یو آر گڈ. میں نے آپ کو فوکس کیا تھا کہ آپ بتا رہے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو. ہاں جی تھوڑی سی کٹ کی بات. تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں جی. یہ جی بولیے. ہیلو جی پھر کٹ گیا تھا. I'll start again from the start. دیکھیں یہ جو کنونشنل بینکنگ یا سودی سسٹم ہے نا جی تقریباً 450-500 سال پرانا ہے. اسلامک بینکنگ ان ون اور وے اور ادر obviously ہمارا جو دین ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو مدینہ کی ریاست جس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک کمپلیٹ ریلیجن تھا. تو اس کی obviously اگر اوریجنیشن آپ دیکھتے ہیں جو کانسیپٹ ہے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہوا تھا جس کو آپ بارٹر کہتے ہیں کہ ایک کموڈٹی دے کے آپ نے اس کے ایکسچینج میں دوسری لے لی. گندم دے کے آپ نے کوئی اور اجناس لے لی یا کپڑا لے لیا. تو اس کی شریعت میں اور قرآن شریف میں اور حدیث میں اس کی بڑی کمپلیٹ ایک ڈسکرپشن ہے. بٹ obviously ہمارے مسلمانوں کا بھی ایک بدقسمتی یہ رہی کہ ہم بڑے لیٹ آئے ان ساری چیزوں میں. خیر 1975 میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے یا گلوبلی کسی نے بھی اسلامک بینکنگ یا فائنانس کے اوپر ایک سیریس ایفرٹ کی اور اس کی انیشیشن پاکستان اور UAE سے شروع ہوئی تھی. بٹ وہ تھیوریٹیکل تھی اور اس پہ تھوڑا بہت کام ہوتا رہا. obviously اگر نئی چیز شروع کرتے ہیں نیا کانسیپٹ تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. بٹ اٹ ٹک اے لانگ ٹائم. UAE میں پہلے ہو گیا بٹ اٹ ٹک اے لانگ ٹائم ان پاکستان. جنرل ضیاء کے دور میں اس کو نام دیا گیا تھا PLS کا جو کہ صرف نام تھا. اس میں اسلامک یا انٹرسٹ فری یا ربا فری کچھ بھی نہیں تھا. یہ 2002 یا 2003 میں اس کو پراپرلی شروع کیا گیا اور اس کا ایک آپ سمجھیں کہ اس میں خدائی مدد بھی تھی. ایک انٹرنیشنل ریزن بھی تھا کہ پوسٹ 9/11 جو ہمارے مسلم ورلڈ اسپیشلی عرب ورلڈ کا جو بہت زیادہ پیسہ تھا وہ امریکہ یا یورپین بینکس میں پڑا تھا. So that was not that welcomed at that point in time. So that started coming back to those countries. تو جب پیسہ واپس آیا تو ان لوگوں کے نام نہاد یا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے اسلامک بینکس تھے. So suddenly ان میں جب واپس پیسہ آیا تو وہ suddenly بہت بڑے ہو گئے اور US اور یورپ کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ ٹھیک ہے یار ٹیمپریریلی ہم ان سے ناراض تھے سب کچھ تھا بٹ obviously پیسے کی ساری کہانی ہے. So they started following that. اور سڈنلی اسلامک بینکنگ یا ان بینکس جو نام نہاد اسلامک بینکس ان کی سگنیفیکنس شروع ہوئی یا ان کی ایک امپورٹنس کی بات ہوئی. تو یہ 2002-2003 سے یہ سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں بھی مڈل ایسٹ میں بھی اور اس کا کچھ حصہ آپ دیکھتے ہیں تو یورپ میں اور بہت تھوڑا سا حصہ US یا نارتھ امریکہ میں آیا. بٹ اس کے بعد obviously کیونکہ پیسہ ادھر تھا وہاں ریسرچ ہوئی وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی. جو ہمارے مولوی صاحبان تھے شریعہ کے لوگ تھے انہوں نے بینکنگ سمجھنی شروع کی. ہمارے جیسے جو بینکر تھے فار ایگزامپل مجھے اب تقریباً 16 سال ہو گئے اسلامک فائنانس یا انٹرسٹ فری بینکنگ میں. ہم نے شریعہ سمجھنے کی شروع کی. تو وی وینٹ تھرو اے لرننگ کرو اینڈ آئی ووڈ کیٹیگوریکلی سے کیونکہ باقی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے حساب بھی اللہ کو دینا ہے کہ in 2002 we started from probably 1% interest free system and today I can easily say that we are 80-85% Sharia compliant in whatever international best practices are going on. 100% ہونے میں شاید اگلے 10 سال لگیں یا 12 سال لگیں. وہ ہو بھی نہیں سکتا نا. تھیوری میں آپ 100% کر سکتے ہیں. جب آپ پریکٹیکلی کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں بینکنگ کی تو اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لا آف دا لینڈ کیا ہے, کیا اس کو لیگل سپورٹ ہے, کیا جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایگزیکیوٹیبل ہیں یا نہیں, اگر کانٹریکٹس آپ نے بنا لیے کیا وہ پریکٹیکلی بزنس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ان ساری چیزوں سے ہم گزرے ہیں پچھلے 15-16 سال سے. تو آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور میں اس چیز کا اسٹانچ بلیور ہوں کہ ہم جو لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف جو کہ اسلامک فائنانس کی طرف آئے انٹرسٹ فری بینکنگ یا اسلامک بینکنگ کی طرف جنہوں نے تو ان کی انڈیویجول زندگیوں سے ان کی فیملیوں کی زندگیوں سے ان کے کاروباروں میں ان کے جو بینکس تھے ان کو اللہ کی بہت زیادہ مدد ملی. سو اٹ اسٹینڈس ٹیسٹمنی کہ یہ جو ایک ایفرٹ تھی ٹو گیٹ ریڈ آف ربا, اور ربا کے اوپر تو میں مطلب ایک مذہبی ڈسکشن میں نہیں جاتا, اس میں تو صرف ایک آیت قرآن کی میں پڑھتا ہوں, حدیث تو بہت زیادہ ہے کہ جو اس میں جو لیتا ہے سود جو دیتا ہے جو ایون انٹرمیڈیٹری ہے جو اس کا گواہ بنتا ہے اس کے ساتھ اللہ اور رسول کی جنگ ہے. اس سے بڑی سختی کہیں پہ بھی نہیں ہے جی. صحیح حد لگ سکتی ہے کسی چیز پہ, گناہ ہو سکتا ہے, گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے. تو شرک کے بعد میرے خیال میں اتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سود کے خلاف ہے. خیر تو میں بات جہاں ٹوٹی وہیں سے شروع کروں گا کہ جب ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم نے کوشش کی کہ آہستہ آہستہ اس کو امپروو کریں, اس کو انٹرسٹ فری کریں, اس کو
پراپر شریعہ کمپلائنٹ یا مور شریعہ کمپلائنٹ کریں. تو آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 15 سال سے اسلامک اور انٹرسٹ فری جو ہے فائنینشیل مارکیٹ, اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, آج ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں 500 سے زیادہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے جی, تقریباً 250 سے زیادہ اسلامک فنڈز ہیں جو کہ یو ایس میں بھی ہے, میں ابھی اس پہ بھی آؤں گا. ٹھیک ہے, تقریباً 135 کے قریب اسلامک انشورنس جس کو ہم تکافل کہتے ہیں وہ کمپنیز ہیں. انٹرنیشنل اس کے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بن چکے ہیں اور اس کو ایون ریکگنائز کر لیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے, ورلڈ بینک نے اور بازل کمیٹی جو ہے. ٹھیک ہے جی, اسلامک بینکنگ یا انٹرسٹ فری بینکنگ اس وقت دنیا کے 60 ملکوں میں ہو رہی ہے, جس میں سے 37 out of 60 37 are Muslim countries. So there are about 23 countries which are non-Muslim who are doing this interest free banking, which includes UK, US, Canada, Switzerland, Sri Lanka, South Africa and Australia. Okay, so predominantly there are different. بعد ایک کوشچن ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے کہ یہاں پہ جیسے UK اور US کا آپ نے ذکر کیا, یہاں پہ نہیں امپلیمنٹیشن ہو سکی ہے یا اس کو ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا اسلامک بینکنگ کو؟ دیکھیں اسلامک یا انٹرسٹ فری میں دونوں نام لوں گا ساتھ ساتھ بار بار. اچھا, اس کے 4 یا 5 ڈفرینٹ فیسٹس ہیں. ایک تو فل فلیجڈ اسلامک بینکس ہو گئے, کمرشل اسلامک بینکس ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر اسلامک انویسٹمنٹ بینکس ہوتے ہیں, پھر اسلامک یونٹس ہوتی ہیں. ایک کنونشنل بینک کے اندر دیر از اے اسلامک ونڈو اور برانچز, a few branches which are Islamic. Then there are certain banks who have Islamic funds. Okay. Then there are certain banks who have Islamic funds, and through those Islamic funds they go for Islamic mortgages. Then there are some shares which are Islamic, like the Sukuk bonds which are internationally available. تو یہ اگر آپ یو ایس کی بات کریں گے, میں اس سے تھوڑا سا پہلے آ جاتا ہوں, میں آپ کو اس وقت ایک دفعہ گلوبل سائز بتا دیتا ہوں. اس وقت ایز آف ٹوڈے وین وی اسپیک دا اسلامک اور انٹرسٹ فری انڈسٹری از اباؤٹ 2.8 or close to $3 trillion, which is huge. And out of 3 trillion, about 2 trillion is with the banks and rest is with the other funds and other things which I've just told you. There are exactly 505 Islamic banks. And if I tell you the growth rate is about, in different countries it is different, but globally if you take the average it is about 25 to 27% annual growth. Okay. So اگر ہم یو ایس میں آتے ہیں, اچھا اگر اس کا آپ فردر شیئر دیکھیں گے تو predominantly کیونکہ مسلم ورلڈ از بیسکلی مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا, تو میکسیمم شیئر جو ہے وہ یہاں پہ ہی ہے اور جی سی سی میں ہے. مطلب بٹوین جی سی سی اینڈ ایشیا اٹ از اباؤٹ یو کین سے اباؤٹ 28 and 42. تو یہ تقریباً 70% آف دا گلوبل شیئر از ان دیز ٹو کانٹیننٹس. سب سے کم جو ہے وہ یو ایس میں ہے اور امریکاز میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لاسٹ اس پہ میں آتا ہوں, پھر میں آپ سے کویسچنز لوں گا. ابھی اگر آپ جو یو ایس میں اسلامک بینک تو کوئی نہیں ہے, بٹ جو شریعہ کمپلائنٹ کچھ پروڈکٹس جو اویلیبل ہیں اس میں جو میری ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ ایک امانہ میوچل فنڈز ہیں, ایک منزل ہے, منزل یو ایس اے, ایک امریکن فائنانس ہاؤس ہے, لاریبا بینک ہے. جی, لاریبا بینک کے کچھ پروڈکٹس ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. MSI فائنینشیل سروسز کارپوریشن ہے, اینڈ the bank of I don't know how to pronounce it, Whittier something like that. اچھا. And JP US any states may you can do that research, and even JP Morgan has recently, it's been a year or so that it has started its own Islamic banking arm. JP Morgan. That's good to know. Yeah. تو اب آپ اگلے سوالوں پہ آ جائیے. میں نے آپ کو ایک گلوبل پرسپیکٹو دے دی. ناؤ یو کین بی ویری اسپیسیفک. دس از ریئلی گڈ. آپ نے جے پی مورگن کی بات کی ہے, تو اس میں مارگیجز جو ہیں, مارگیج پروڈکٹس دے رہے ہیں یہ لوگ, اسلامک بینکنگ کی بات کی آپ نے. جی پرابلی صحیح. تو اس کے علاوہ اس کتنا 100% ایکیوریٹ ہے کہ جیسے اسلامک شریعہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان
also keeps on checking the Pakistan investments and return of Islamic Bank to ensure that they are indeed Sharia compliant. So, is देखिए it? पाकिस्तान में तो it's very well regulated and we are probably one of the top 3 in the world. So probably Pakistan and there are a couple of Malaysia and I would say UAE are the top 3 in the world. Although our share is not that great, we are about 18% of the total market share. But I think it would be better کہ جو ہماری جو آڈینس ہے اس کے انٹرسٹ کے حساب سے ہم بات چیت کریں کہ آپ لوگ کا ایک بڑا پرٹیننٹ کویسچن تھا کہ if there are no Islamic banks available اور اگر کوئی اپرچونٹی نہیں ہے تو ہم جو اپنے اکاؤنٹس ہیں وہ ہم کیا کریں نا. صحیح. تو یہ کلائنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلا کویشچن یہی ہوتا ہے ان کا کہ ایسی پروڈکٹ ہمیں دیں کہ انٹرسٹ فری ہو. ہمیں اگر ہم کہتے ہیں کہ جو انٹرسٹ اس کے اوپر ہے آپ اس کو چیریٹی پہ دے دیں, دیٹ از دا اونلی سولوشن دیٹ وی ہیو ایٹ دس مومنٹ, بٹ دے آر لوکنگ فار دا Islamic banking system here too, our Islamic community, Muslim community. So I agree. I think one way is to either give charity of the interest that you earn or your deposits. Other is that you open a non-interest bearing account, a current account. That is the other option. ٹھیک ہے. But on the investment side, because US اور جو کی market جو ہے اس میں mortgages have a lot of importance, and without mortgages and leasing it's very difficult to sustain. So I would be very clear on that. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا بیسک بتاتا ہوں, اسلامک بینکنگ یا انٹرسٹ فری بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں کیا فرق ہے. 2-3 فرق ہے. نمبر ون فرق یہ ہے کہ کنونشنل بینک gives you a loan. It gives you a paper money loan that it will give you a credit line that this is your net worth, and against your net worth I can give you say $5,000 or $20,000 or $1 million. You can take that money, do whatever you want, go for a mortgage, buy a car, go for a holiday, but on that you have to pay a certain fixed interest. Right. In the very simplistic term I'm trying to explain that. So how an Islamic bank is different from that? Number one, we cannot give you a limit like this, that if you come to us, however your net worth is, you come to me and you ask a bank, Islamic or interest free bank, that give me a loan, he will say I can't give you a loan. That's riba. Right. My first question would be, why do you want this loan? You will say, okay, I have this particular need. For example, you say that I want to buy something. Right. Maybe I want to buy a laptop, or an AC, or a car, or I want to go buy a house. I would say, okay, so let's now talk about the transaction. So this is where Islamic banking comes in. I say, okay, so every transaction is different. So if you want to buy a laptop, so the laptop will be in your use for how long? You would say around 3 years. So leasing is very close to the interest free or Islamic. Okay. So I would say that, okay, let me buy this laptop for you. Okay. The bank will effectively and actually buy this laptop for you from the market or whichever vendor you say. So the bank will issue the pay order or the bank draft in name of that vendor, and bank will actually buy that laptop. Until the time it is not delivered to you and you are not in possession of that laptop, it is the bank's property. Okay. So in between, if something happens to the laptop, it is stolen or it catches fire, you have nothing to do with that. Okay. It will be the bank's loss. So this is first step. Number one, that we will physically go for an asset transaction, which the other banks do not do. Whether you buy a laptop or you don't, at times it matters, at times it doesn't. Second is that as partners, the bank and you are the partners in this transaction. So is the risk only yours, or your other partner is also taking the risk? The other banks do not. So whether the laptop is stolen or it catches fire, it is your problem. Exactly. As long as they've given you the money. So this is the second. Third is that then once the transaction is done and you have the laptop in your possession, then I will say, okay, I have given the money to the, I have purchased that, I have shared the risk.
So like any other business transaction, when you trade, you say, okay, so for example, this laptop was for $200. So had you gotten a credit on this for 6 months or 1 year, you would have paid a fixed interest on that. So there is nothing fixed here, but I say, okay, for a 500 laptop, I have taken the risk and I'm giving you for 2 years. So is it fair or not that you, after 2 years, you will give me $550 for this? Okay, there is nothing fixed. He says, you will say, okay, for 2 years, okay, I think I can return it to you in 1 year. So I will, like any other business, I will say, okay, so there will be a discount. If you return it in 1 year, it is $525. So our deal is done. Okay. So now the last part comes in. On a conventional bank, you sign a lot of documents and you don't even understand what is written there. Now comes the third part. Now we will have an agreement, a transactional agreement, whereby we will write down all these things, that this is the laptop type, number, it was purchased for this much from this shop, it was sold to Mr. ABC or Miss ABC for 1 year, and we have mutually decided that in 1 year you will use it and you will pay me a rental of 25 rupees for 1 year, $25, and after 1 year you will give me $525. So we write an actual contract which is based on an actual transaction. And now comes the last part. If now you return me after 7 months, it remains the same. Okay? Because we have not, there is no time value of money, or we are not charging you any interest. So because we have dealt in an asset, we have talked about the laptop, I have sold it to you for $525, so it remains the same. Whether you give me my money earlier or on time, it is my discretion if I give you a early payment bonus. And it goes vice versa. That if you are unable to return to me after 1 year, $525 remains the same. So how are you gonna make the profit? My profit is $25. Okay. Okay. So if you return my money or my whatever my investment was after say 1 year and 3 months, it cannot be like any interest or compounding that your interest will keep on charging, right, and it will become 540. You are bound to pay me 525. And worst come worst, if you default because of any genuine reason, because of economic reason or your personal reason, I cannot charge you anything over and above. Okay. So I have just explained to you. Yeah, I have tried to explain to you in a very, very, layman's terms that more or less these are the main differences. So once an Islamic bank has a lot of different depositors, so we become the mudharibs, we become the custodians of those funds, and you trust us that we will invest them in different schemes, like from investing in a laptop to making a highway to leasing an aircraft. So different schemes. Okay. So what happens is that the investments that we make, the average return on those investments that we as bank get every month, that is distributed to you every month. So that profit, even as the bank's president or the owner of the bank, I don't know. Because like I've explained to you, different schemes have different profits and returns. So the average rate that you will get, that will be different, which nobody knows. So it is not fixed, okay, for a deposit's point of view. So at one point, say in January you get 0.25% return. In February you might get 0.75%. Maybe in March the bank makes too much profits, so it has to be shared. You might get 4% return. And maybe in April there is some loss. Right. Okay. Profit loss का है इसका actual इस तरह होता है जी. अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कि लोग ज्यादातर तो रिबा के बारे में बात करते हैं कि रिबा नहीं लेना, इंटरेस्ट और सूद और इसका जो है कि इस्लाम में मना किया गया। मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के जरा थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि इसकी क्या रीजन है कि इस्लामिक बैंकिंग से प्रॉफिट लेना क्या जायज है? बिल्कुल जायज है। हाँ, तो लेकिन ये क्यों क्वेश्चन किया? ये तो क्लियर है कि आपने इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो फिर ये
क्वेश्चन लोगों ने ऐसे सिंपल पूछ लिया या इसके पीछे कोई नहीं, देखें इवन जो कुरान शरीफ की आयत है कि रिबा और तिजारत में फर्क है, और इसको कंफ्यूज ना करो और इनको मिलाओ ना जानबूझ के, अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये देखे ना 4-5 बताई है, कोई भी अमेरिकन बैंक या कोई भी इंटरनेशनल बैंक या इवन पाकिस्तानी बैंक या इंडियन बैंक, वो कभी भी रिस्क और रिवॉर्ड में शेयरिंग नहीं करता या वो इतने स्टेप्स नहीं लेता। सही। तो जब आप रिस्क और रिवॉर्ड में शेयर ले रहे हैं, कभी आपने किसी बैंक के पास जाके कभी किसी बैंक ने फिजिकली चेक किया कि आप लैपटॉप ले रही हैं या नहीं लेती, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं विच आर वेरी क्लोज टू इंटरेस्ट फ्री, जिस तरह की मॉर्गेजेस हैं, मॉर्गेजेस में और इस्लामिक का जो उसको हम इजारा कहते हैं या डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं, देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस। सिमिलरली लीजिंग इज वेरी क्लोज टू द इस्लामिक फाइनेंसिंग बिकॉज वहाँ पे फिजिकल एसेट होता है, ठीक है ना। तो वो आई पर्सनली थिंक कि अगर वो आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो मॉर्गेजेस में आप जा सकते हैं इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड कंपल्शन है। बट अगर आपके अपने सेविंग्स हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अगर आपने किसी इस्लामिक बैंक आपके पास नहीं है तो यू गो फॉर एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग अकाउंट, यू नो, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग चेकिंग अकाउंट। चेक करना पड़ता है, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करें। एंड इवन जो है ना अभी जो अयूफी एक हमारा इदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके अकाउंटिंग Ayufi. I will spell it out for you. I will just spell it out. Exact spelling is. मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। It is called AAOIFI. अच्छा, ठीक है। It is like the International Accounting and Sharia Standards. तो ये जो है देयर इज अ ग्लोबल कंसेंसस, हमारे जितने भी फिके हैं ना जमात अहले सुन्नत वल जमात के, वेदर इट इज हम्बली, शाफी, मालकी और हनफी, एंड इवन अहले तशय्यो जो हैं, दे ऑल हैव अ कंसेंसस ऑन द अयूफी, एंड अयूफी इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज लेड डाउन द शरिया एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द इस्लामिक बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब. And the top Sharia scholars of the globe and the top bankers attend their quarterly meetings, and they keep on improving and modernizing all their regulations. So all those banks, and I'm quite sure about if you talk about US, I'm quite sure about that Amana is fulfilling those requirements. Amana Fund is doing good, yes. We have so if you can invest in Amana funds, there is no problem. For the investment for education plan or retirement plan, Amana is good. But लेकिन रेगुलर बैंकिंग की मैं जो बात कर रही हूँ तो वो ये है कि अगर आप जब हम लोग जब काफी अर्से पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो उस वक्त जो है हलाल मीट भी अवेलेबल नहीं होता था जी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों की जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी कहाँ से जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो भी हमारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो उन्होंने उसको हलाल मीट भी उसमें रखना शुरू किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे आप हैं, आप सेमिनार्स करते हैं, जाते हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करवाएं इस्लामिक बैंकिंग को। तो एब्सोल्युटली उन लोगों को पता है कि हमारी जो है इस्लामिक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दे आर लुकिंग अराउंड दिस सिस्टम, सो एब्सोल्युटली वी शुड डू दैट, वी शुड डू मोर वर्क ऑन दिस। एब्सोल्युटली। और उसमें मेरी लास्ट एक ये होगी कि जी जिस तरह मैंने नाम लिए थे कि अमाना म्यूचुअल फंड्स है, मंजिल है, अमेरिकन फाइनेंस हाउस है, लारिबा बैंक है, MSI फाइनेंशियल्स हैं, Standard Chartered and JP Morgan, all you need to go there and ask them that do you have a Sharia board? Please let us know who are the Sharia board members' names, and please show us on your documents, on your financials or your balance sheet that are you complying to the IUFI standards. If they are doing, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि they are not sure कि that is under the Sharia law और Sharia जो है उसके complying कर रहा है या नहीं. So this is good to know from you. How to, so if they are following, they have a Sharia board, and if they are following the IUFI standards, then I think there are, and if you look at the the people who are sitting on the board of IUFI and the organization which IUFI has, I think then हम बड़ी जिम्मा हो जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है इतने बड़े-बड़े लोग अगर उस पे बैठे। सही बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद, आपने
ہم لوگوں کی جیسے آنکھیں کھولی ہیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں, اور آپ نے ہمیں جوائن کیا لائف اسٹائل ٹی وی چینل پر. اور ہم دیکھیں گے, ناظرین سے پوچھیں گے آپ کے کوئی کوشچنس ہیں لیٹر آن, جب بھی ہم لوگ نیکسٹ پروگرام کریں گے تو آپ اپنے کوشچنس بھیجیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں, انویسٹمنٹ کے, تاکہ ہم جواد سے اور بھی معلومات حاصل کر سکیں. ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ جاتے جاتے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے عراق سے کسی گاؤں میں رات ہو گئی اور میں ایک مسجد میں گیا, وہاں پہ لیٹا ہوا تھا کہ لیکن مجھے چوکی دار نے مجھے وہاں سے نکال دیا. میں وہاں پر اس کے دروازے پہ جا کے سو گیا. چوکی دار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کے مسجد سے دور کر دیا. ایک خدا ترس آدمی نے مجھے اپنے گھر لے گئے اور وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتے رہتے تھے. صبح ہوئی تو میں نے ان سے اس شخص سے پوچھا کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس آدمی نے جواب دیا, جی ہاں, میری ہر دعا قبول ہوئی ہے سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو. میں نے کہا کہ میں احمد بن حنبل ہوں اور دیکھو مجھے کیسے گھسیٹ کے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو سبحان اللہ, ہمیں چاہیے کہ اپنا صبح استغفار اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں. تو بس میں چاہ رہی تھی کہ اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں. بہت بہت شکریہ جواد, اگین تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ جی. اور میری طرف سے بس آخری بات کہ جی ہمیں آواز آ رہی ہے جواد آپ؟ جی ہاں جی, میری طرف سے بس آخری بات یہ کہ آپ کو بہت شکریہ, اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کو اگر آپ کے آڈینس سے جو بھی لوگ ہیں ان کی کوئی بھی کوشچن یہ ہو تو آئی ایم مور دین اویلیبل, اور وی کین ہیو اندر سیشن with some specific questions اگر اس کو میں ایڈریس کر سکوں. اور obviously I would say کہ you know جس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو اگر ہم انٹرسٹ فری یا اگر سود کے خلاف جو بھی اپنی تھوڑی ہمبل کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں تو یہ جہاد سے کم نہیں ہے. اور آپ نے ابھی امام احمد بن حنبل کی بات کی, امام ابو حنیفہ کو دیکھیں, امام مالک کو دیکھیں, امام شافعی کو دیکھیں, تو ان کے نہ صرف اقوال ہیں, ان کی فقہ نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کو بھی ہم نے دیکھیں کہ وہ حق پہ کس طرح کھڑے رہے. انہوں نے گھوڑے کھائے, انہوں نے صعوبتیں برداشت کی, انہوں نے حکمرانوں کے خلاف کیا کیا نہیں کیا جی. زندگی اپنی تمام جیلوں میں گزاری, اور جیلوں سے اس وقت نکالے گئے کہ جب وہ نزا کی حالت میں تھے. تو ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے اور ان سے سبق لینا چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کہ مسلمان ایز این امت ہم آگے بڑھیں. ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہاں جی, اس میں العربی ہیں, ابن العربی ہیں جی. اور اسپیشل تھینکس ٹو اور مائی کالیگ ثاقب مجید. تھینک یو سو مچ for organizing to help us to organize this interview with Jawad Khan. Thank you. Absolutely. Special thanks to Saqib. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.